खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबके अच्छे फीडबैक के लिए, और ख़ास तौर पे खुदा के कलाम के वसीले से जितनी बरकत आपको मिल रही है, बहुत सारे लोग खुदा के कलाम से फैज़याब हो रहे हैं, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। और आप सबके इंटरेस्ट के लिए, इस शऊर के लिए कि खुदावंद ने आपके अंदर ये दिलचस्पी रखी है ताकि आप खुदा के कलाम की अमीक सच्चाइयों को जानें, सीखें, और बहुत सारे लोग इनको दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि आप जितना कलाम सुनते हैं आगे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पा सकें। नाज़रीन, आज ये तीसरे सीज़न का 17वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, और यकीनन हमारा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीले से भी खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, बरकत देगा, और आप इसके वसीले से और ज़्यादा खुदा की खुशनुदी को हासिल करेंगे। आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है ताकि खुदा के कलाम की सच्चाइयों को हम तक पहुँचाएँ, मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू तारिक साहब। इनका ताल्लुक़ FGA से है, फुल गॉस्पल असेंबलीज से है, वहाँ पे तदरीसी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी तौर से हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब ने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ये लाहौर एवेंजेलिकल असेंबलीज़ के चेयरमैन हैं। खुदावंद ने ब्लेस किया है, बरकत दी है, जो मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए से खुदा के कलाम को प्रीच करते हैं और सुनाते हैं। हमारे लिए भी ये खुशकिस्मती का मौका होता है जब ऐसे लोग हमारे दरमियान में खुदा के कलाम की सच्चाइयों को शेयर करने के लिए मौजूद होते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम आज की इस नशिस्त के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रेज़ जिसमें हम तेरे कलाम से मुतल्लिक़ सोच व विचार करते हैं। इस पूरे माहौल को, इस पूरी एनवायरनमेंट को खुदावंद तेरे पाक रूह के कंट्रोल में दे देते हैं। पादरी मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए जो खुदावंद इस सारे प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, और खुदावंद कलाम रोशनी की रोशनी पूरी दुनिया में फैलाने के लिए खुदावंद उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और पादरी तारिक वारिस साहब के लिए और अपने आप के लिए कि खुदावंद हमारी कोशिश और हमारे सवालात और जवाबात हमारी अक्ल से नहीं बल्कि तेरी जनाब से सादर हों। यस। और खुदावंद हम इन सवालात के वसीले से अपने लिए और तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए बेहतर जवाबात तलाश कर सकें। हमारी रहनुमाई कर, और इस प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक हम तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका दूसरा बाब, इसकी 25वीं आयत से लेके 28वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, और देखो यरूशलेम में शिमौन नाम एक आदमी था, और वो आदमी रास्तबाज और खुदातर्स और इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्स उस पर था, और उसको रूहुल कुद्स से आगही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के मसीह को देख न ले मौत को न देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, यहाँ पे ख़ास तौर पे हम शिमौन बुज़ुर्ग के ताल्लुक़ से देखते हैं, जो कि जिसके लिए ज़िक्र है कि वो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर है, रास्तबाज है और खुदा तरस है। इसका मतलब ये है कि वो इस बात के लिए
دعا بھی کرتا ہے، شکر گزاری کے ساتھ بھی بھرا ہے۔ سو آج ہم مختصراً طور پر ان عمیق سچائیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے تعلق سے آپ کی رہنمائی فرمائیں گے، اور میرا ایمان ہے یقیناً آج ہمارے جو گیسٹ ہیں یہ آپ کے لیے بڑے بابرکت ہوں گے۔ جو کویسچنز آپ کے ذہنوں میں ہیں آج وہی کویسچنز ان تک پہنچائے جائیں گے تاکہ یہ پاک کلام کی رہنمائی میں، روح القدس کی گائیڈنس میں ہمیں سکھا سکیں تاکہ ہمارے ناظرین برکت پا سکیں۔ سب سے پہلے ریورنڈ طارق وارث صاحب، طارق صاحب یہاں پہ ذکر ہے، دیکھو یروشلیم میں شمعون نام ایک آدمی تھا۔ شمعون نام کے آدمی تو بہت زیادہ ہیں اور یقیناً آپ اس کا تذکرہ بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ہمیں ان کے تعلق سے جو خاص انٹروڈکشن کے طور پہ بات کہی گئی ہے کہ وہ راست باز ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں، چونکہ ہماری ایفرٹ یہ ہوتی ہے، جس طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں پتہ نہیں کوئی تضاد ہے، کوئی کانفلکٹ ہے، کوئی تصادم ہے، تو مختلف حوالہ جات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لوگ اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مقدس پولس رسول رومیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتے ہیں 3 باب کی 10ویں آیت میں، وہاں پہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ اب مقدس شمعون کے تعلق سے یہاں مقدس لوکا اس بات کو بیان کریں کہ وہ راست باز ہے اور خدا ترس ہے، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں۔ پھر ان کا جو صاحبزادہ ہے گملیل، ان کے تعلق سے جب ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ انہوں نے مسیحیت کی کافی زیادہ مخالفت کی ہے اور وہ مسیحی عقیدے کے بڑے خلاف رہے ہیں، تو اس تعلق سے ہمیں سکھائیں، بتائیں۔ بہت شکریہ پاسٹر منور خورشید صاحب، بڑا اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے، اور اس سوال کا جواب میں 2 حصوں میں دینا چاہوں گا۔ ناظرین، پہلا حصہ ہوگا جواب کا ہسٹوریکل، تاریخی معلومات کہ شمعون بزرگ کون تھے، گملیل کون تھا، اور دوسرا جواب کا حصہ ہوگا تھیولوجیکل، الہیاتی، کہ شمعون بزرگ کو جب راست باز کہا گیا ہے لوکا کی انجیل میں، اور پولس رسول کے خط میں ہے کہ کوئی راست باز نہیں، تو اس بات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ یہ جو نام ہے شمعون، بنیادی طور پر یہ ایک عبرانی نام ہے، اور چونکہ یہ یہودی تھے تو ہمارے لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ان کا نام عبرانی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اور عبرانی میں جو لفظ شمعون ہے اس کا تعلق شمع سے ہے، یعنی سننا۔ اگر آپ یہودی کلمہ جو ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی یہوہ ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، تو وہ جو لفظ وہاں بھی لکھا ہے سن اے اسرائیل، تو سن کے لیے عبرانی لفظ ہے شمع، تو وہ اپنے کلمے کو بھی اکثر کہتے تھے یہ شمع ہے۔ تو شمعون جو لفظ ہے یہ شمع سے اس کا تعلق ہے، سننا۔ تو انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہیئرنگ، سننا۔ انگریزی میں جو اردو لفظ ہمارے پاس شمعون ہے، انگریزی میں اس کو سیمین بھی کہتے ہیں اور سائمن بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر زیادہ تر جو ہمارے پاس انگریزی تراجم ہیں ان میں شمعون کو سیمین کہا گیا ہے، اردو میں شمعون ہے، اس کا لغوی مطلب ہے سننا۔ اب کچھ تاریخی روایات ہیں جن کو ہم بطور خیال پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ روایت جیسے کہا جاتا ہے ہو بہو درست ہے۔ بائبل مقدس میں جو باتیں ہیں وہ سچائی پر مبنی ہیں، بائبل مقدس سے باہر جو معلومات ہیں ہمارے پاس وہ روایت یعنی ٹریڈیشن کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ میں اس کے بارے میں یہ لکھا ہے، وثوق سے ہم ان کو نہ تو الہامی اور نہ ہی مصدقہ ہونے کا وہ درجہ دے سکتے ہیں جو بائبل مقدس میں درج باتوں کو حاصل ہے۔ تو ایک روایت یہ ہے جو قدیم ذرائع ہیں، اینشنٹ سورسز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ شاید جو شمعون بزرگ تھے یہ یروشلیم میں رہتے تھے اور ہیکل میں خدمت کرتے تھے۔ یروشلیم یہودیوں کا سیاسی اور مذہبی دارالحکومت تھا،
ہیکل وہاں تھی، وہ مقام جہاں یہودیوں کے مطابق خدا کی حضوری بستی تھی، خدا کی حضوری کا مسکن تھا۔ تو شمعون بزرگ کے بارے میں ایک خیال یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ یہودیوں کے ایک بڑے ہی نامور ربی ہلل، یہ ان کے صاحبزادے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے۔ دو بڑے فرقے تھے یہودیوں میں، شمائی اور ہلل، اور جو ہلل جو گروہ تھا، مکتب فکر تھا، یہ تھوڑا سا لبرل تھا، آزاد خیال تھا۔ لبرل سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ یہودی شریعت سے وفادار نہیں تھے، لبرل سے مراد یہ ہے کہ ان کی تفاسیر میں کچھ نرمی اور لچک پائی جاتی تھی۔ اور ہلل جو مکتبہ جو فکر تھا، اس کا تعلق جو تھا وہ ہلل ربی کی تعلیمات یا تفاسیر سے تھا۔ دوسرا شمائی تھا۔ شمائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی کٹر اور سخت گیر اور تنگ نظر تھے شریعت کی تفسیر و تشریح میں۔ تو ایک خیال یہ ہے کہ جو بزرگ شمعون تھے، ان کا تعلق ہلل اسکول آف تھاٹ یعنی مکتب فکر سے تھا، اور یہ جو ہلل ربی اس کے بیٹے تھے۔ اور پھر انہی کے تعلق سے ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جو اپنا بیٹا تھا، خیال کیا جاتا ہے کہ گملیل جو ایک بڑا نامور فریسی اور شریعت کا عالم اور مقدس پولس رسول کا بطور فریسی جو ہے استاد بھی رہا شریعت کی فیلڈ میں، خیال کیا جاتا ہے کہ گملیل ان کا بیٹا تھا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس تعلق سے ہمارے پاس کوئی 100% جو ہے کنفرمیشن نہیں ہے۔ ایک اور تاریخی معلومات جو بزرگ شمعون کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ سنہیڈرین کے صدر تھے، پریزیڈنٹ تھے۔ ناظرین، سنہیڈرین کے لیے اردو بائبل میں لفظ ہے صدر عدالت۔ یہ یہودی بزرگوں کی کونسل تھی، ان کی جماعت تھی جس میں مذہبی اور سیاسی اور سماجی طور پر یہودی کمیونٹی سے لیڈرز مقرر ہوتے تھے، اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 70 یہودی بزرگوں پر مشتمل جماعت تھی۔ اور شمعون بزرگ کے بارے میں ایک جو ہے خیال یہ ہے کہ یہ سنہیڈرین کے یہودی جو صدر عدالت ہے، یہ اس کے پریزیڈنٹ تھے، یعنی اس کے یہ کہہ لیں کہ صدر تھے، یہ اس کے حاکم اعلیٰ تھے۔ سو یہ ساری باتیں تاریخی طور سے بڑی دلچسپی کی حامل ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس لوکا بیان کرتے ہیں کہ وہ یروشلیم میں ہیں اور مسیح کو ہیکل میں لایا جا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ آدمی راست باز، نمبر 1 راست باز ہے، نمبر 2 خدا ترس ہے، اور نمبر 3 اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے۔ ہم ان میں سے صرف پہلے ایڈجیکٹو پر پہلا جو اس میں صفت ان کے بارے میں بیان ہوا ہے اس پہ غور کریں گے کہ وہ راست باز تھا۔ اگر آپ مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور باب نمبر 1 اور آیت نمبر 6 دیکھیں تو وہاں پر بزرگ زکریا کاہن اور ان کی بیوی الیشبا کو بھی راست باز کہا گیا ہے۔ لوکا 1:6 میں لکھا ہے وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے یعنی یہوہ کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے۔ سو کاہن زکریا کو، ان کی اہلیہ الیشبا کو راست باز اور شریعت پر عمل کرنے والا کہا جا رہا ہے۔ پھر یہاں بزرگ شمعون کو بھی کہا جا رہا ہے راست باز۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش، خدمت، صلیبی کفارے اور مردوں میں سے جی اٹھنے سے پہلے ہی اگر یہ راست باز ہیں تو پھر خداوند یسوع کے اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ کلام مقدس میں تو نئے عہد نامے کا پیغام ہی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح گناہ گاروں کو راست باز بنانے کے لیے آیا۔ اور رومیوں کے نام خط کا آپ نے حوالہ بھی دیا، وہاں مقدس پولس رسول یہ بات بیان بھی کرتے ہیں کہ کوئی راست باز نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائے۔ رومیوں 3:10 میں لکھا ہے، چنانچہ لکھا ہے
کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ پھر رومیو 3:20 میں لکھا ہے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے یعنی خدا کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے۔ اور پھر رومیو 3:20 میں لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد 3:25 میں بھی لکھا ہے، وقت محدود ہے میں صرف بیان کر دیتا ہوں، اور 3:26 میں بھی کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ مسیح کے کفارے کے باعث خدا کے حضور راست باز ٹھہرتے ہیں۔ تو اب مسیح نے تو بھی کفارہ دیا بھی نہیں، اور زکریا کاہن کو، الیشبا کو، شمعون کو راست باز قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا بڑا سادہ اور آسان جواب ہے، یہاں پر کنٹراڈکشن نہیں ہے، اختلاف یا تضاد نہیں ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مقدس لوکا کے انجیلی بیان میں اصطلاح راست باز جن معنوں میں استعمال ہو رہی ہے، ناظرین مقدس پولس رسول رومیو کے نام اپنے خط میں اصطلاح راست باز ان معنوں میں استعمال نہیں کر رہے۔ لفظ ایک ہی ہے، راست باز، یا اس کا اسم ہے راست بازی، ڈایا کسن۔ تو اب لیکن دونوں کے نزدیک ان کا معنی فرق ہے۔ لوکا کے نزدیک راست باز سے مراد ہے وہ یہودی جو وفاداری سے شریعت پر عمل کرتا ہے یا کرتی ہے، جبکہ مقدس پولس رسول کے نزدیک راست باز سے مراد ہے یکسر بے گناہ، کامل۔ سو پولس رسول کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کے علاوہ کوئی بھی مکمل طور پر بے گناہ نہیں ہے، کسی نے بھی شریعت پر پورا عمل نہیں کیا ہے۔ جبکہ لوکا کے نزدیک جب شمعون کو راست باز کہا گیا، جب زکریا کاہن کو راست باز کہا گیا، جب الیشبا کو راست باز کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ وہ یہودی لوگ تھے جو اپنی طرف سے وفاداری سے موسیٰ کی شریعت پر عمل کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ کامل تھے، یہ 100% بے گناہ تھے۔ اس تعلق سے ایک حوالہ ہے عہد عتیق میں سے، اور اس کے ساتھ میں اپنا پوائنٹ کلوز کروں گا۔ وہ ہے استثناء کی کتاب، اس کے باب نمبر 6 کی آیت نمبر 25 ہے، وہاں پر لکھا ہے، اور اگر ہم احتیاط رکھیں کہ خداوند اپنے خدا کے حضور ان سب حکموں کو مانے جیسا اس نے ہم سے کہا ہے، تو اسی میں ہماری صداقت ہوگی۔ یہاں پرانے عہد نامے میں جو لفظ صداقت ہے، نئے عہد نامے میں اس کا ترجمہ اردو میں راست بازی کیا گیا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اگر ہم احتیاط سے خدا کے حکموں کو مانتے ہیں تو یہی ہماری راست بازی ہوگی۔ تو زکریا کاہن، الیشبا اور شمعون بزرگ وہ احتیاط سے خدا کے حکموں کو مانتے تھے، اس لیے کہا گیا کہ وہ راست باز ہیں، اس لیے کہا گیا ان میں راست بازی تھی، لیکن وہ شریعت پر پورا عمل کرنے میں ناکام رہے۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح کی آمد کی ضرورت ہوئی۔ یسوع مسیح نے شریعت پر عمل کیا، شریعت کی وہ پیروی جو میں نے اور آپ نے اور بزرگ شمعون اور زکریا کاہن اور الیشبا نے کرنی تھی، وہ یسوع مسیح نے وہ پیروی کی، اور شریعت پر 100% عمل نہ کرنے کی سزا جو ہم پر نازل ہونی تھی وہ صلیب پر یسوع مسیح نے لے لی، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ تو اب ہم ان پر ایمان لا کر، یسوع پر ایمان لا کر خدا کے حضور یسوع کی مانند راست باز یعنی بے گناہ قرار پاتے ہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑا خوبصورت جواب، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے ہر چیز کو، جس طور سے طارق صاحب نے بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ الگ الگ کر کے بتایا ہے۔ اب کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اور اس میں اضافہ کریں، آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب سے ایک تھیولوجیکلی پوائنٹ جو ہے وہ جانیں گے، سیکھیں گے۔ وسیم صاحب، یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ چونکہ وہ راست باز ہے، خدا ترس ہے، آخری جو اس کا حصہ ہے کہ وہ اسرائیل کی تسلی کا منتظر ہے۔ بہت بڑی یہودی تھیولوجی ہے اس کے پیچھے، ذرا اس کی وضاحت فرما دیں پلیز۔
भाई साहब थैंक यू वेरी मच इस सवाल के लिए। पादरी तारिक साहब ने मुक़द्दस शमाउन से मुतल्लिक़ बड़ी ख़ूबसूरत बातें बताई हैं। मैं इससे पहले कि इस थियोलॉजी के ऊपर आएँ कि वो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़िर था, मैं पादरी साहब की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ तो शमाउन के ताल्लुक़ से चंद बातें करके तो फिर मैं उसकी, क्योंकि जो मैंने बेस किया है शमाउन की ज़िंदगी के ऊपर, ये जो उसका इंतज़ार करना है वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ कंपैटिबल है। सो इसलिए मुझे थोड़ा सा उसका सहारा लेना पड़ेगा। मैंने बाइबल मुक़द्दस से जो शमाउन करैक्टर्स हैं वो ढूंढे और 5 मिले हैं मुझे पुराने और नए अहदनामे में। पहला मुझे शमाउन मिला है मुक़द्दस याकूब, जिन्हें इसराइल का लक़ब दिया गया। उनका बेटा 12 कबीलों में से एक शमाउन कबीले का भी नाम था जो शमाउन के नाम से हुआ था। यह हमें पैदाइश की किताब के 29वें बाब से 33वें बाब तक मिलता है। फिर हमें मुक़द्दस लूका की इंजील के 3वें बाब की 30वें आयत में खुदावंद यीशु मसीह की जीनियालॉजी में भी एक शमाउन नाम मिलता है। फिर अमाल की किताब के 13वें बाब में अंताकिया में एक उस्ताद है, मुअल्लम है, जिसे शमाउन कहा गया है। सो फिर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में एक बड़ा अहम शागिर्द था शमाउन पतरस, उसका भी नाम था। फिर उसके बाद ये जो लूका की इंजील के दूसरे बाब की 25वें आयत में ज़िक्र किया गया है, ये शमाउन वो है जिनका ज़िक्र आज हम कर रहे हैं, जिसको पादरी तारिक वारिस साहब ने बड़ी खूबसूरती से निभाया है। ये जो शमाउन है, इस शमाउन का शुमार नए अहदनामे की उन 8 शख्सियात में शामिल है जो रूह से मामूर हुई हैं। यानी ये एक इम्पैक्ट है इसके ऊपर, इस पर्सनैलिटी के ऊपर। यानी नए अहदनामे की 8 ऐसी शख्सियात हैं जो रूह से मामूर हो गई हैं, जो रूह से भर गई हैं। उनमें से एक नाम है शमाउन का। फिर शमाउन के साथ सिर्फ यही नहीं है कि वो रास्तबाज था, इसके साथ 6 और चीज़ें हैं जो इसके बारे में बताई गई हैं। सो यहाँ से शमाउन की पर्सनैलिटी का जो वज़न है वो हम देख सकते हैं कि वो कितना है, क्योंकि वो ना सिर्फ रास्तबाज है बल्कि खुदा तरस यहूदी था। खुदा तरस यहूदी था। ये जो रास्तबाज और खुदा तरस है, ये जो खुदा तरसी है, ये उसकी रास्तबाजी की डेफिनेशन है, उसकी प्रैक्टिकल शेप है उसकी। और दूसरी बात, रास्तबाजी का ताल्लुक बहुत खूबसूरती से भाई साहब ने बताया है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रास्तबाजी से मुराद जो है वो एक ह्यूमन स्टैंडर्ड है, हमारा इस दुनिया का स्टैंडर्ड है। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम किसी अदालत से क्लीन चिट ले लेते हैं तो हम बेगुनाह हो गए हैं। वो उस कॉन्टेक्स्ट में जो रास्तबाज गिना गया है, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो रह रहा है, जिसको यसाया नबी ने यूं कहा है कि हमारी रास्तबाजी तो गंदी धज्जियों की मानद है। सो बाइबल मुक़द्दस का नाजरीन, जो पादरी मुनव्वर साहब ने सवाल उठाया है रोमियो 3:10 में कि जो रास्तबाजी मुक़द्दस पालूस रसूल जिक्र कर रहे हैं और जो रास्तबाजी यहाँ शमाउन के तलक से है, हमेशा इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखना है कि ये कॉन्टेक्स्ट कौन सा है। फिक्रों के साथ फिक्रों का मुवाजना नहीं करना, टेक्स्ट के साथ टेक्स्ट का मुवाजना नहीं करना, ये बड़ी इमेच्योर स्टडी होती है। मैच्योर स्टडी होती है कि जिस फिक्रे को जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है उसमें जाकर देखें। अगर किसी शख्स को कह दिया जी आप गर्म कपड़े पहना करें, तो ये बात जनवरी में की गई होगी। और अगर ये जून में बात कर दिए कि गर्म कपड़े ना पहना करें तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये 2 अल्फाज में, 2 फिक्रों में कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट की बात है। सो कॉन्टेक्स्ट है कि जून में कौन गर्म कपड़े पहनेगा। सो इसलिए ये दोनों जो कॉन्टेक्स्ट ये डिफरेंट है। और फिर दूसरी बात इससे मतलब ये है कि वो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था, जिसको आज हम देखेंगे। फिर रूहुल कुद्दुस उस पर था, ये उसका एक डिवाइन स्टेटस है जो शमाउन के साथ है। फिर लिखा है कि उनके ऊपर रेवलेशन होता था, जैसे यूहन्ना अरब के ऊपर रेवलेशन होता था, उसके ऊपर रेवलेशन हुआ था। और उस रेवलेशन में बताया गया कि तू नहीं मरेगा जब तक तू निजात को देख नहीं लेगा। और फिर उसके बाद रूहुल कुद्दुस की हदायत, आप देखिए रूहुल कुद्दुस का ऑफिस नहीं अभी इस्टेब्लिश हुआ,
रूहुल कुद्दस का इंडिपेंडेंट ऑफिस जो है ना, खुदाए सालूस का तीसरा कानून जो है वो पेंटिकॉस्ट वाले दिन हुआ है, लेकिन रूहुल कुद्दस का काम जो है इस जिंदगी में हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्स बराबर शुरू से लेकर आखिर तक, यानी अज़ल से अब तक वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने इंडिपेंडेंट ऑफिस में नहीं है। फिर उसके बाद उसने खुदावंद यीशु मसीह को, उसको ये एजाज़ हासिल है कि यीशु मसीह को उसने अपनी गोद में लिया हुआ है, और ये एक पेशेंट कोई थी जो उनके ऊपर रेवलेशन हुआ था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक और मुक़द्दसा मरियम से मुतल्लिक ये नबूवत भी करता है। सो अगर आप आगे देखेंगे तो नबूवत में भी इसका हिस्सा है। सो शमाउन जो है ये ज़मीनी लेवल पे, यानी हमारी जो कॉन्टेक्स्ट है, हमारा अर्थली कॉन्टेक्स्ट है, इसमें भी एक्सेप्टेबल है, और आसमानी मेयार पर भी ये पूरा उतर रहा है। इसलिए ये जो रास्तबाजी है इसको भी कॉन्टेक्सचुअल स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम रास्तबाजी को खुदा की रास्तबाजी के साथ उसके मेयार के मुताबिक करेंगे तो फिर यसाया ये कहेगा कि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। सो रास्तबाजी एक ह्यूमन स्टैंडर्ड को मीट करती है, एक डिवाइन स्टैंडर्ड को मीट करती है। पौलुस रसूल जिस रास्तबाजी की बात कर रहे हैं वो डिवाइन स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है ये ह्यूमन स्टैंडर्ड की बात हो रही है, एक इंसानी मेयार है जिसको रास्तबाज। यहाँ पर भी हम बहुत सारे पर्सनैलिटीज के बारे में कह देते हैं कि वो जी वो बड़ा रास्तबाज आदमी है। अब ये हमारा स्टैंडर्ड है, खुदा की नज़र में हो सकता है वो रास्तबाज ना हो। सो इसलिए ये शमाउन जो है ये एक डिवाइन और जो ह्यूमन स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रहा है। और इसराइल का मुंतज़र है, इसके पीछे क्या है? अब इसके पीछे 5 नजरियात हैं नाजरीन। ये जो कह रहे हैं ना कि वो इसराइल की तसल्ली का मुंतज़र था, वो इसके पीछे 5 नजरियात हैं। यहूदियों हम इसको खुशफहमी नहीं करेंगे बल्कि उसको कई दफ़ा हम ओवर कॉन्फिडेंस कहेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस उनका ये है कि इस्तिस्ना 7 बाब की 7वीं से 9वीं आयत तक, डिट्रोनोमी 7:7-9, इसमें खुदा ने इसराइल को दीगर 7 अक़वाम में से चुना जो हर लिहाज से बेहतर थी। और इसराइल ये समझता है कि खुदा जो है उनका ही है और खुदा उनके साथ जो भी करेगा वो बेहतर करेगा। यानी खुदा के साथ ये ओवर कॉन्फिडेंस है, यानी ये समझते हैं कि शायद खुदा जो है वो हमारी प्रॉपर्टी है, खुदा हमारा ही है, दूसरी दुनिया जो है वो हेच है, उसके साथ कोई खुदा का कोई रिश्ता नहीं है। यहूदियों का मैं इसको खुशफहमी नहीं कहता, मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है इस बात में। ये इनका कॉन्सेप्ट था एक खुदा से मुतल्लिक, और इसमें ये कहते थे कि हमारा खुदा है। और दूसरी बात जो इसके में कही गई है कि जब ये मुक़द्दस लूका की इंजील लिखी जा रही थी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से मुतल्लिक, उस वक्त जो यहूदियों की अपनी हालत थी, यहूदियों की जो अपनी हालत सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर, रस्म रवाज के तौर पर और शरई तौर पर, ये इतने पस्त हो गए हुए थे, यानी शरीयत का बोझ इस कदर ज़्यादा था और इस तरह से दबे हुए थे, यानी समझ लें कि ये सेकंड स्लेवरी लाइक इजिप्ट, जैसे मिस्र में एक गुलाम बने हुए थे, उसी तरह की सिचुएशन थी। और यहाँ पर नजरिया ये था कि जैसे खुदा ने मिस्र में से हमें निकाला था वैसे ही कोई खुदा इंतज़ाम करेगा कि जो हमें इस रोमी स्लेवरी से हमें निकालेगा और शरीयत से निकालेगा। ये दूसरा नजरिया था उनका, इस बात के मुतल्लिक़ थे। तीसरा जो नजरिया था वो ये था कि यहूदियों का ये ख्याल था कि ना सिर्फ खुदा मौजज़ाना तौर पर हमें रहाई देगा बल्कि वो हमें दुम नहीं सर बनाएगा, वो हमें पूरी दुनिया के ऊपर हाकम मुकर्रर करेगा। ये भी यहूदियों का तस्वर था और आज भी है कि ये उनका इंतज़ार का एक ख्याल था। चौथा जो तस्वर है उनका वो ये था कि जैसे खुदा ने इसराइल को बहाल किया दाऊद के बादशाहत में, वो कह रहे थे कि दाऊद की नस्ल से दाऊद जैसा ही एक बादशाह आएगा और वो रोम को और पूरी दुनिया को शिकस्त देगा
اور اس کے بعد ایک یہودی قوم جو سربراہی ہے وہ بن جائے گی، وہ ایک نمائندہ قوم بن جائے گی، اور یہودی قوم جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر رول کرے گی۔ یہ چوتھا کانسیپٹ ہے ان کا۔ اب پانچواں جو کانسیپٹ ہے یہ تھا، یہ سکولز آف تھاٹس ہیں بیسیکلی۔ ایک ہے کہ بس خدا ہمارا ہے، دوسرا یہ ہے کہ خدا مصر کی طرح ہمیں آزادی دے گا، تیسرا یہ ہے کہ خدا ہمیں پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا موقع دے گا، چوتھا خیال یہ ہے کہ خدا داؤد کی طرح کا ایک بادشاہ پیدا کرے گا جو لڑائی جھگڑا کر کے اور واریر قسم کا ہوگا، وہ ہمیں روم سے رہائی دے گا۔ اور پانچواں جو تصور ہے، جو خیال کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ جو یہودی تھے وہ یہ تصور کرتے تھے کہ ہمیں خدا کا صبر سے انتظار کرنا ہے۔ یہ پانچواں سکول آف تھاٹ ہے کہ ہمیں خدا کا صبر سے انتظار کرنا ہے، اور روزے رکھ کے اور دعا میں ہمیں خدا کے جواب کا انتظار کرنا ہے۔ اور یہ جو شمعون ہے ان میں سے ایک ہے، ان میں سے ایک ہے۔ یہ اگریسو نہیں ہے، یہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیوسٹ نہیں ہے، یہ کسی قسم کا وہ جو بغاوت ہے اس کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اس کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ خدا سے دعا کرنی ہے، کیونکہ اس لیے وہ راست باز ہے، وہ خدا ترس یہودی بھی ہے، اس کے بعد بہت ساری برکتیں ہیں اس کے پاس۔ اور شمعون کا جو تعلق ہے ان میں سے ایک ہے دعا اور روزے کے ساتھ اپنی رہائی کا منتظر ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق اس کا یہ خیال ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ہی بھیجے گا، اور اس کے پاس کلیئر اینڈ کرسٹل کانسیپٹ ہے خداوند یسوع مسیح کا، جو آج ہمارے میں نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک آپ کے ذہن میں ناظرین خداوند یسوع مسیح سے متعلق کلیئر اینڈ کرسٹل تصور نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم بھی اپنے مفروضے استعمال کریں گے نجات کے۔ نجات کا ایک ہی طریقہ ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ہی ترتیب کے ساتھ جو یہودی تھیولوجی ہے اس تعلق سے انہوں نے وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ یہودی تھیولوجی کو ہمارے ساتھ متعارف کروا رہے تھے، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ طارق وارث صاحب سے جانیں گے۔ طارق صاحب، یہاں پہ مقدس شمعون کے تعلق سے لکھا ہے کہ روح القدس اس پر تھا۔ مقدس لوکا کی ایک یہ تصنیف اور اس کے بعد اعمال کی کتاب ہمیں بڑی ہی وضاحت کے ساتھ مقدس لوکا نے پہلے انجیل میں اس بات کو واضح کر دیا ہے، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں جس طور سے مقدسہ مریم کی زندگی پہ روح القدس، پھر مقدس یوسف کی زندگی پہ، پھر اس کے بعد جب یوحنا استباغی کی پیدائش ہوئی ہے اس کی زندگی میں، اس کے ماں باپ کی زندگی میں، اور اب یہاں پہ شمعون کی زندگی میں بڑی ہی ایک ڈیٹیل کے ساتھ ایسے دکھائی دیتا ہے، نظر آتا ہے جیسے وہ کسی بھی کام کو دیکھتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ روح القدس وہاں پہ کس طرح دکھائی دے رہا ہے، یا روح القدس کی جو موجودگی ہے، ایگزسٹنس ہے، اس کو وہ ہر دفعہ ایکنالج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ذرا روح القدس کی خدمت جو مقدس لوکا نے واضح طور پہ بیان کی، اس پہ روشنی ڈال دیں۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے۔ مقدس لوکا کی روح القدس کی تھیولوجی اور روح القدس پر جو ان کا ایمفسس ہے ان کی کتابوں میں، انٹرسٹنگلی جو مقدس لوکا کی انجیل ہے اور اعمال کی کتاب، ان دونوں کتابوں کو جب آپ اکٹھا کریں، یہ دو وولیم ہیں، دو جلدیں ہیں ایک ہی کام کی۔ لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے مشن کو بیان کیا گیا ہے، اور اعمال کی کتاب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ابتدائی کلیسیا نے کیسے اس مشن کو جاری رکھا۔
لیکن انجیل میں بھی اور اعمال کی کتاب میں بھی یہ واضح ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے بھی اور اس کے بعد کلیسیا نے بھی روح القدس کی قوت سے خدا کے مشن کو سر انجام دیا. لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے، آپ کا جو سوال ہے، کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے واقعات سے پہلے ہی ہمیں جو ہے لوکا کی انجیل میں روح القدس کے کام کا ذکر ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اگر دیکھیں پہلے باب کی آیت نمبر 15 میں جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہاں لکھا ہے کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، یعنی عظیم ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن یعنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا. لوکا 1:15 میں یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ہے کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے معمور ہوگا. اس کے بعد پھر روح القدس کا اگلا ذکر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے ملتا ہے کہ یسوع المسیح کا تجسم روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے عمل میں آیا. وہاں مقدسہ مریم سے کہا گیا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے یسوع مسیح جو ہے مولود مقدس یعنی پاک طور پر پیدا ہوا خدا کا بیٹا کہلائے گا. یسوع المسیح کے تجسم میں بھی روح القدس سرگرم ہے. اس کے بعد پھر آپ آئیں لوک 1:67، لوکا 1:67 یا کئی لوگ 67 اس کو کہتے ہیں. وہاں ذکر ہے زکریا کا، اور لکھا ہے کہ اور اس کا باپ یعنی یوحنا بپتسمہ دینے والے کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا، یعنی پاک روح سے معمور ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا. یعنی روح القدس نے زکریا کو نبوت کرنے کا فضل بخشا. زکریا کاہن ہے جو یہاں دراصل نبی کی خدمت بھی سر انجام دے رہا ہے پاک روح کی قوت اور ہدایت میں. اس کے بعد پھر ہم جب آگے آتے ہیں تو جو ہے لوکا 1:80 میں دوبارہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا ذکر ہے کہ اور وہ لڑکا بڑھتا اور روح میں قوت پاتا گیا. وہ خدا کے پاک روح کے ساتھ رشتے میں اور اس کی طاقت میں فروغ پاتا گیا. اور پھر اب یہاں پر ہمیں جو ہے لوکا 2:25 میں شمعون بزرگ کے بارے میں لکھا ہے روح القدس اس پر تھا، یعنی پاک روح اس پر ٹھہرا ہوا تھا. اور بائبل مقدس میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ کئی جگہوں پر روح القدس کے لیے ایک میٹافر، ایک استعارہ استعمال ہوا ہے، خدا کا ہاتھ. لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کئی جگہوں پر اس سے مراد روح القدس ہے. تو یہاں لکھا ہے کہ روح القدس اس پر تھا، خدا کا ہاتھ شمعون بزرگ پر تھا. پھر اس کے بعد آیت نمبر 26 میں لکھا ہے کہ اسی روح القدس نے شمعون بزرگ کو آگاہی دی ہے، معلومات دی ہے، خبر دی ہے، رہنمائی دی ہے. اور وہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے وہ خدا کے مسیح کو، کرسٹوس کو، خدا کے مسح کیے ہوئے بادشاہ اور نجات دہندہ کو دیکھ پائے گا. اور پھر آیت نمبر 27 میں لکھا ہے کہ شمعون بزرگ روح کی ہدایت سے، اور یونانی میں روح کے لیے لفظ نیوما استعمال ہوا ہے، وہ ہیکل میں آتا ہے. عبرانی زبان میں روح القدس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے رواخ. یونانی زبان میں لفظ ہے نیوما. دونوں کا مطلب ہے دم یا سانس یا ہوا. لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی کیوں روح القدس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے؟ تو اس میں ناظرین سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہوا یا سانس کے بغیر ہماری جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے خدا کے روح کے بغیر ہماری روحانی زندگی مردہ ہو جاتی ہے. تو جیسے دم یا ہوا ہمارے جسم کو زندگی بخشتے ہیں،
ایسے ہی پاسٹر منور صاحب جو خدا کا روح ہے، رواخ الوہیم جو ہے، یہ ہماری گناہ کے باعث مردہ روحوں کو جلا بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ آگے بھی بڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع المسیح کے بپتسمے کے موقع پر روح القدس جسمانی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ پھر یسوع المسیح کی بیابانی آزمائش میں لوکا 4:1 میں یسوع مسیح روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں یردن سے لوٹ کر جو ہے بیابان میں جاتے ہیں۔ پھر وہ ناصرت میں آتے ہیں۔ لوکا 4:18 میں لکھا ہے کہ اپنی خدمت کا آغاز جب اپنے آبائی گاؤں میں یسوع مسیح نے کیا تو انہوں نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے آگے بھی اور بھی لوکا کی انجیل میں، لیکن خاص طور پر جو پہلے 4 ابواب ہیں ان میں روح القدس کا ذکر کثرت سے ملتا ہے۔ اسی بنیاد پہ مفسرین کہتے ہیں کہ لوک واز دا فرسٹ کیریزمیٹک تھیولوجین ان دا نیو ٹیسٹامنٹ، کہ نئے عہد نامے میں لوکا جو ہے پہلا کیریزمیٹک یا پینٹیکوسٹل تھیولوجین ہے جس نے روح القدس کی شخصیت اور روح القدس کے کام کو نمایاں کیا اور فوکس اس پہ کیا، اور آف کورس اس نے پاک روح کی ہدایت ہی سے ایسا کیا۔ اور جو ہے شمعون بزرگ کی جو یہاں زندگی اور خدمت میں ہے، اس میں جو روح القدس کا تعلق ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ہے آگاہی اور نبوت سے ہے۔ سو یہاں اسپرٹ آف پروفیسی، نبوت کا جو روح ہے وہ شمعون بزرگ کے وسیلے سے کام کر رہا ہے۔ شمعون بزرگ کو پاک روح ہی کے وسیلے سے خبر ملتی ہے کہ وہ خدا کے مسیح کو دیکھے گا۔ سو دیکھیں یہاں آنے والے واقعات کے بارے میں روح القدس پہلے سے خبر دے رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والے واقعات ہی کے بارے میں جو ہے شمعون بزرگ پاک روح کی رہنمائی میں پروفیسی کرتا ہے، نبوت کرتا ہے۔ وہ نبوت کیا ہے وہ اگلے حصے میں ہم اس پہ جو ہے تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن ان ساری باتوں میں جو عملی 2 باتیں ہیں وہ میں ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ شمعون بزرگ کی زندگی سے یہ ہے کہ ان کی زندگی روح القدس کے ساتھ تعلق اور روح القدس کی رہنمائی میں جینا اس جو ہے احساس اور تجربے سے معمور ہے۔ اور آج ہمارے لیے بھی روح القدس صرف ہمارے عقیدے کا ایک جز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری زندگیوں میں روح القدس کا شخصی تجربہ اور روح القدس کی قوت میں اور روح القدس کی ہدایت میں زندگی گزارنا، یہ پہلو جو ہے عملی طور پر بھی موجود ہونا چاہیے۔ روح القدس کوئی شے نہیں ہے، روح القدس ایک شخصیت کا نام ہے۔ روح القدس ذات الہی ہے جسے ہم نے ہر روز جاننا ہے، جس کے ساتھ ہم نے تعلق میں آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ ہمیں قوت دے، ہمیں رہنمائی دے اور ہمیں ہدایت دے۔ اور دوسری بات اطلاق کے تعلق سے یہ ہے کہ لوکا ایک ماہر الہیات دان تھا، a skilled theologian, a fantastic historian، ایک زبردست تاریخ دان تھا۔ لیکن ان ساری باتوں کے باوجود لوکا کی انجیل میں بھی اور اعمال کی کتاب میں بھی روح القدس کے تعلق سے اس کے پاس جو انسائٹ ہے، جو بصیرت ہے، وہ اس بات کو ہم پہ واضح کرتی ہے کہ ہمیں علمیت اور روحانیت میں سے کسی ایک کا چناؤ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں جی فلاں مشن کے پاس کلام ہے اور فلاں مشن کے پاس پاک روح ہے۔ کلام مقدس میں یہ تقسیم اور تفریق نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں وہ ایک زبردست تھیولوجین ہے، ہسٹورین ہے، but also a man who was filled with the Holy Spirit and who understood the work and person of the Spirit. So ہمیں کلام اور روح دونوں کے لوگ بننا ہے۔ ہمیں جو انٹلیکچول نالج ہے، جو ذہنی علم ہے، اس میں بھی ترقی کرنی ہے، اور روح القدس کے تجربے، روح القدس کے پھل اور روح القدس کی نعمتوں میں بھی ترقی کرنی ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت خوبصورت باتیں۔ اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ
सीखना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि रूहुल कुद्स ही हमारा उस्ताद है, रूहुल कुद्स ही हमें सिखाएगा, और ना वो कोई ट्रेनिंग करते हैं, ना पढ़ाई की तरफ, ना कोई स्टडी की तरफ उनका रुझान है, जिसकी वजह से बहुत दफ़ा वो जो अहम तालीमात हैं, अकायद हैं, वो अपनी कलीसिया तक पहुंचाने में नाकाम हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमें रूहुल कुद्स की गाइडेंस में बढ़ना है, रहनुमाई में चलना है, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी बात है वो हमें इल्मियत में भी, कलाम सीखने में, स्टडी करने में, रिसर्च करने में भी ज़रूर अपना वक्त गुजारना है, ताकि हम कलीसिया के लिए बाबरकत बने। हमारे पास ये जो खुदावंद के दोनों सूरमा मौजूद हैं, खुदावंद ने दोनों तरह से ने ब्लेस कर रखा है, बरकत दे रखी है। हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए, उसकी ब्लेसिंग्स के लिए, और इसके साथ साथ जो नॉलेज है, इल्म है, इसमें भी खुदावंद ने ब्लेस कर रखा है। सो ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़, शख्सियात हैं, हम सब के लिए एक एनकरेजमेंट है, आप सब के लिए जो देख रहे हैं, एक एनकरेजमेंट के तौर पे कि हमें भी ज़रूर इस तरह से खुदा के कलाम में तरक्की करना है, बढ़ना है, ताकि बेहतर तौर से कलीसिया की रहनुमाई की जा सके। आगे बढ़ेंगे, रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ, शरीयत जो मूसवी शरीयत है, उसके अकॉर्डिंगली जितने काम खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में उनके माँ बाप ने सरअंजाम दिए हैं, वो शरीयत के दस्तूर को फॉलो करते हुए या उसकी पैरवी करते हुए किए हैं। यहाँ भी लिखा है, जो 27वीं आयत है, वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, यानी ये तो शिमाउन बुजुर्ग के ताल्लुक से। और आगे लिखा है, और जिस वक्त माँ बाप उस लड़के यीशु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरीयत के दस्तूर पर अमल करें। तो ये जो शरीयत का दस्तूर है, ये किस तरह से पूरा हो रहा है इनके हैकल में आने से? भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा खूबसूरत सवाल आपने किया है, लेकिन इस सवाल के बैकग्राउंड में हमें इंजील नवीस मुक़द्दस लूका की शख्सियत और उनकी पर्सनालिटी को देखना होगा, इसलिए कि मुक़द्दस लूका नए अहदनामे के जो 8 मुसन्नफ़ीन हैं, उनमें से वाहिद मुसन्नफ़ है जो नॉन ज्यू है, यानी जेंटाइल में से है। अब ये उसकी ज़िंदगी का एक मौजज़ा है कि जितना रूहुल कुद्स को इंट्रोड्यूस और रूहुल कुद्स का काम और कलाम मुक़द्दस लूका ने इब्तदाई कलीसिया में दिया है, वो शायद किसी और इंजील नवीस ने पूरा जोर उस पर नहीं दिया। और उसकी वजह यह है कि मुक़द्दस लूका की अपनी ज़िंदगी में रूहुल कुद्स का बड़ा काम था, क्योंकि वो अपनी ज़ात में रूह से भरा हुआ था। और यही बात है जो आपने अभी की है भाई साहब के मुक़द्दस लूका जहाँ इंतहाई इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उसकी अगर ग्रीक लैंग्वेज पढ़ें मुक़द्दस लूका की इंजील, तो दीगर मुसन्नफ़ीन से ये बहुत ही क्वालिफाइड किस्म की ग्रीक है। और एक तरफ वो हाईली इंटेलेक्चुअल है और एक तरफ वो हाईली ब्लेस्ड विद द होली स्पिरिट है, जो कि बैलेंस पर्सनालिटी बनती है। इम्बैलेंस पर्सनालिटी उस वक्त होती है जब आप सिर्फ इल्म पर भरोसा करते हैं, या उस वक्त भी इम्बैलेंस हो जाती है जब आप सिर्फ रूहुल कुद्स पर भरोसा करते हैं और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं और एफर्ट्स हैं उनको आप ऐड नहीं करते। मुक़द्दस लूका हमारे पास एक मिसाल है। अब उसने जब अपने कलाम को यानी अंजील को डेवलप किया है, खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को वो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वो यहूदी रवायात को और रूहुल कुद्स के काम और कलाम को यहाँ पर भी बैलेंस किए हुए हैं। वहाँ यही नहीं है कि रूहुल कुद्स का काम वो करता जा रहा, नहीं, वो खुदावंद यीशु मसीह को एक ज्यूश सांचे में फिट करके और उनको यहूदी कल्चर में फ्रेम करके वहाँ पर उसकी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात अक़दस में किसी किस्म का कोई शरई हुक्म ना रह जाए। और ये बड़ी अक्लमंदी है, और ये अक्लमंदी के साथ साथ रूहुल कुद्स की हमायत और उसकी हदायत है जो मुक़द्दस लूका के पास है। अब मुक़द्दस लूका जो हैं, ये अपनी जाज़बियत की वजह से, अपनी पर्सनालिटी की वजह से और अपने उस रूहुल कुद्स में मामूर होने की वजह से और अपने इंटेलेक्चुअल होने की वजह से
وہ بیلنس کر رہے ہیں. یہاں پر انہوں نے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا نام نہیں لیا، لیکن لکھا ہے کہ جس وقت ماں اور باپ، یہاں سے ماں سے مراد مقدسہ مریم ہے اور باپ سے مراد مقدس یوسف ہیں، جو خداوند یسوع مسیح کے دھرم باپ تھے. وہ ان کے باپ نہیں تھے، وہ دھرم باپ تھے. ان کو لکھا ہے کہ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے. اب یہاں پر یسوع مسیح کو ایک تھرڈ پرسن کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، ایک سین بنایا جا رہا ہے، ایک سینیریو بنایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ماں اور باپ ایک لڑکے کو ہیکل میں لا رہے ہیں اور لکھا ہے کہ شریعت کے دستور پر عمل کریں. اب شریعت کے دستور، ایک شریعت پر عمل کرنا ہوتا ہے، ایک شریعت کے دستور پر عمل کرنا ہوتا ہے. اب یہ شریعت کے دستور پر، یعنی دستور وہ آئین ہے جو شریعت کو پورا کرنے میں وہ عوامل ہیں جو شریعت کو ایکزیکیوٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں. سو یہاں پر دستور جو ہے یہ وہ کسوٹی ہے، یہ وہ عمل ہے جس سے شریعت کی تکمیل اور تعمیل ہو سکتی ہے. اور خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ شریعت کی کسوٹی پر پورا اتر رہے ہیں. اب یہودیوں میں 6 دستور پائے جاتے تھے. یہاں دستور کی بات ہو رہی ہے. یہودیوں میں 6 دستور پائے جاتے تھے جو 3 موقعوں پر یہ عمل میں لائے جاتے تھے. اور ان 6 دستوروں میں جو پہلے 2 دستور ہیں وہ اس وقت پورے ہوتے تھے جب کوئی بچہ 8 دن کا ہوتا ہے. یہ جو 6 دستور ہیں ان میں سے 2 دستور جو ہیں اس وقت پورے کیے جاتے تھے جب میل بیبی 8 دن کا ہوتا ہے. پھر جو دوسرے 3 دستور ہیں، اگلے والے 3 جو ہیں وہ اس وقت ہوتے تھے جب بچہ 41ویں دن پہنچتا ہے، یعنی 40 دن پورے کر لیتا ہے. پھر وہ 3 دستور پورے کیے جاتے تھے. اور جو 6واں دستور ہے وہ اس وقت پورا ہوتا تھا جب بچہ 12 سال کا ہوتا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ پہلے 2 دستور کون سے ہیں. جو پہلے 2 دستور، یہ جو 6 کے 6 دستور ہیں، یہ 3 بار ہیکل میں بچے کو لانے سے ادا کیے جاتے تھے. یہ تمام کے تمام دستور ہیکل میں لا کر پورے کیے جاتے تھے. اب پہلے جو 2 دستور ہیں وہ پہلی انٹرنس ہے جو یہاں پر نہیں، وہ پہلے بعد میں ذکر ہے جب خداوند یسوع مسیح 8 دن کے ہوئے ہیں تو 8 دن کی عمر میں 2 دستور پورے کرنے کے لیے چھوٹے بچے کو ہیکل میں لایا جاتا تھا. پہلا دستور یہ ہے کہ میل بیبی کا، جیو میل بیبی کا ختنہ ہو جائے، یہ پہلا دستور تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اس کا نام رکھا جائے، یہ بھی دستور تھا. اور اس کی تفسیر میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ ہم نے پچھلے اسباق میں خوبصورتی سے بتایا ہوا ہے کہ ختنہ کیا چیز ہے اور نام رکھنا کیا چیز ہے. یہ پچھلے اسباق میں ہم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے. صرف میں بتانا یہ چاہوں گا کہ 8 دن جب پورے ہو جاتے تھے تو بچے کو، میل بیبی کو لایا جاتا تھا کہ اس کا ختنہ کروایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. اور نام رکھنا یہ ریکارڈ وہ ہے جو یہودی جینیالوجی میں شامل ہو جاتا تھا ہیکل میں، تاکہ اگر کل کو کوئی بچہ بڑی پوزیشن لے لیتا ہے یا شادی کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جیو بیبی جب بڑا ہوتا ہے تو شادی کے لیے لازمی ہے کہ اس کی 5 پشتوں تک جیو نسل ہو، اور اگر اس نے بادشاہ بننا ہے تو 14 پشتوں تک وہ جیو ہونا چاہیے، پھر وہ یہودیوں کا بادشاہ بن سکتا ہے. اس لیے یسوع مسیح کی جینیالوجی کو 14 کر کے 3 بار 14 کے سیٹ بنا دیے گئے ہیں، اور یہ اس کی تفسیر ہے جو ہم نے پہلے کی ہوئی ہے. اب یہ 2 دستور پہلی پریزنٹیشن میں پورے ہوئے ہیں. اب 3 دستور اس وقت پورے ہوتے تھے جب بیبی 40 دن کا ہوتا تھا اور 41ویں دن اس کے ماں باپ اس کو وہاں لاتے تھے. اور یہاں پر ماں باپ جو ہیں اس لڑکے کو، یسوع کو اندر لائے تاکہ شریعت کے یہاں دستور ہیں 3 دستور پورے کیے جائیں. یہاں ایک دوسرے انٹرنس میں، پہلی انٹرنس میں 2، دوسرے انٹرنس میں جب بچہ 40 دن پورے کر لیتا تھا تو اس میں 3 دستور پورے. پہلا دستور یہ تھا کہ ماں کی پاکیزگی کی رسم کو ادا کیا جائے، اور یہ آپ کو ملے گا احبار 22 باب کی 15ویں آیت میں کہ جب
کسی یہودی ماں کے گھر میں میل بیبی پیدا ہوتا ہے تو وہ 40 دن کے بعد جو پاکیزگی کی رسم کرنے کے لیے شکر گزاری کے طور پر وہ ہیکل میں خود حاضر ہو اور وہاں جا کے خداوند کی شکر گزاری کرے. اور یہ شکر گزاری کی پریزنٹیشن تھی جو ماں کی طرف سے ہوتی تھی, اور جاتے دونوں تھے, ماں باپ جاتے تھے, لیکن ماں کے یہ دستور میں آتا تھا, یہ دستور تھا. دوسرا دستور یہ تھا کہ پلوٹھے کی رہائی, یہ ایک ریڈیمنگ دا فرسٹ بورن, یہ میں نے اس کی پچھلے پروگرام میں ہسٹری بتائی تھی. یہ ملے گا آپ کو احبار 12 باب کی پہلی 6 آیات میں, کہ جب موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے قوم بنی اسرائیل کو رہائی دی مصر سے, تو وہاں پر 10 آفتیں آئیں, اور 10ویں آفت جو تھی وہ یہ تھی کہ تمام مصر کے جو پلوٹے ہیں وہ مار دیے جائیں, اور وہ مر گئے, اور یہودی پلوٹے جو تھے, اسرائیل کے پلوٹے, وہ بچ گئے تھے. اس کے بعد خدا نے ان کے ساتھ عہد کر لیا تھا کہ آئندہ سے پلوٹا میرا ہے, کیونکہ میں نے آپ کے پلوٹے بچائے ہیں, یہ پلوٹا میرا ہوگا. اس کے بعد جب بھی کوئی پلوٹا بچہ پیدا ہوتا تھا, اس کو اپنے گھر رکھنے کے لیے یا تو اس کو ہیکل میں چھوڑ آئیں, یا اپنے گھر رکھنے کے لیے آپ کو ریڈیم کروانا پڑتا تھا. ہیکل میں کچھ آپ کو نذرانہ دینا پڑتا تھا کہ یہ پلوٹا ہے, میں ہیکل میں نہیں چھوڑ سکتا, میں اپنے گھر اس کی پرورش کروں گا, لیکن ہے یہ خدا کا, لیکن اس کے اگینسٹ اس کو ریڈیم کروانا پڑتا تھا. اور یہ اس ریڈمپشن کی جو سٹوری تھی مصر سے اسرائیلیوں کی, اس کے بعد یہ لا بن گیا تھا, یہ دستور بن گیا تھا کہ پلوٹے کی رہائی جو ہے یہ کروائیں. اور یہ احبار 12 باب کی پہلی 6 آیات میں نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا. اب تیسرا جو دستور تھا دوسری پریزنٹیشن میں, وہ تھا قربانی یا شکر گزاری کا دستور, یعنی کوئی برہ دے دے, یا وہ کمریوں کا جوڑا یسوع مسیح نے یہ دے دیا. اب یہ جو آخری دستور تھا جو 12 سال کی عمر میں, اس کو کہتے ہیں بار متزوا. بار متزوا, یہ 12 سال کی عمر میں یہ جو دستور ہے پورا ہو جاتا تھا جب بچے کو ماں کی نگہداشت سے لے کر اس کو باپ کی نگہداشت میں دیا جاتا تھا. اور یہ واقعہ مقدس لوکا کی انجیل میں موجود ہے. جب یسوع مسیح 12 سال کے ہوئے تو وہ گمے اس لیے تھے کہ مقدس یوسف سمجھ رہے تھے کہ ابھی وہ ماں کے ساتھ ہے, ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ذمہ داری میری نہیں ہے, مقدس یوسف کی ہے, تو وہ دونوں آگے. اور اسی دستور میں خداوند یسوع مسیح کا جو ڈیوائن ڈی این اے ہے وہ بولا ہے, اور اس نے کہا کہ اب میرا یوسف باپ نہیں ہے, مجھے ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ میرا باپ کون ہے. اس نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے میرے باپ کے گھر میں ہونا ضروری ہے. اور اس کے بعد خدا مقدس یوسف کی تصویر ہمیں بائبل میں نظر نہیں آتی. اس کے بعد خدا اور خدا باپ اور خدا بیٹا یہ دونوں نظر آتے ہیں, لیکن مقدس یوسف نظر نہیں آتے. سو یہ دستور جو ہیں ان میں سے ایک دستور ہے کہ وہ پریزنٹیشن کے لیے لائے ہیں, اور 3 چیزیں ہو گئی ہیں, ماں کی طہارت, پلوٹے کی رہائی, اور قربانی کا جو نذرانہ تھا یہ پورا کیا ہے. یہ سارے دستور ہیں جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں پورے ہوئے ہیں. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آپ اس ایک ماحول میں چلے گئے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا, اور یہ بڑی اچھی ایک سچویشن کریٹ کی گئی, اور کس طور سے ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہیکل میں لے جایا گیا تو مقدس یوسف اور مقدسہ مریم جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بڑے آسان طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. اور یقیناً جب خدا کے کلام کو اس طور سے ہسٹوریکلی بیان کیا جاتا ہے تو ہم ایسے ہی اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور سب سے بڑی خوبصورت بات یہی ہے خدا کے خدام کے لحاظ سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں کہ اپنے ناظرین کو, سامعین کو اس ماحول میں لے جائیں جو کچھ وہ بتانا چاہ رہے ہیں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئرنگ کی ہے. تھینک یو سو مچ طارق صاحب. ویلکم. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. اور یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی اور انتہائی عمیق سچائیوں کو جانا. یہ خزانہ ہے جو کچھ آپ کو دیا جا رہا ہے, اور اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ہم برکت ٹی وی چینل کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ خداوند اس چینل کو قائم کیا تاکہ آپ تک خدا کے کلام کی عمیق سچائیاں جو ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. اس کے لیے ہم خداوند کو جلال دیتے ہیں, اور خاص طور پہ اس چینل کے لیے دعا گوئیں خداوند اور اس چینل کو پروموٹ کرے اور بڑھائے, وسعت دے, ترقی اور افزونی عطا کرے,
اور خاص طور پہ پاسٹر صالح جان صاحب کے لیے جن کا یہ ویژن ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ گھر گھر تک پہنچنا چاہیے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، خداوند اور زیادہ انہیں ترقی اور افزونی عطا کرے۔ ناظرین، اس پروگرام کے تعلق سے ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو ضرور ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طور سے آپ کی کوئی ٹیسٹمنی ہو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی دعا یا درخواست ہو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنی دعا یا درخواست بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ہمارے تمام پروگرامز یوٹیوب پہ بھی واچ کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پہ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ لوگ خدا کے کلام کی ان سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ خداوند آپ سب کو بہت بلیس کرے۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔